رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا بهدايته ومن علينا بالإيمان برحمانيته، ثم الصلاة والسلام على المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. صلى الله. لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وآخرهم الحجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام روحي وأرواح العالمين لقراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. قابل عزت احترام معزز سامعین کرام، پرسداران شہزادی کونین، عزاداران سید الشہداء، ہم ایک بار پھر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے پھر ہمیں مہلت دی کہ آئیں اور اس مجالس کی نورانیت سے استفادہ کریں، آئیں اور ان مجالس کی نورانیت سے اپنے وجود کو نورانی بنائیں، اور ہم
किस तरह इन मजालिस का शुक्र अदा कर सकते हैं, हम किस तरह खुदा की नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदाया मैं किस तरह तुम्हारी नेमतों का शुक्र अदा करूं कि हर शुक्र अदा करने पर मेरे ऊपर एक और शुक्र वाजिब हो जाता है। जो भी शुक्र अदा करता हूँ एक और शुक्र मुझ पर वाजिब हो जाता है। मैं किस तरह तुम्हारी नेमतों का शुक्र अदा करूं। वाक़ई जो नेमतें हमें नसीब हुई हैं अज़ीज़ान ईमान, इन नेमतों की कदर करनी चाहिए हमें। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि क्या जब बारिश होती है तो आप बारिश के कतरों का हिसाब रखते हैं? क्या आपको मालूम है कि बारिश जब पड़ती है तो इस बारिश पड़ने में कितने कतरे होते हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि हाँ, अज़ल से अबद तक जब भी बारिश होती है मुझे हर कतरे का हिसाब मालूम है। मुझे मालूम है कि कितने कतरे दरियाओं पर पड़ते हैं, मुझे मालूम है कि कितने कतरे जंगलात पर पड़ते हैं, मुझे मालूम है कि कितने कतरे सहराओं पर पड़ते हैं। तो पूछा गया कि आया आपको मालूम है, आया आपको कोई ऐसी चीज है जिसका इल्म आपको ना हो, आया कोई ऐसी शय है जिसका इल्म आपको ना हो? फरमाया गया हाँ, एक ऐसी चीज है जिसका इल्म मुझे नहीं। कौन सी चीज है? वो चीज ये है, वो ये है कि जब कोई मुसलमान, कि जब कोई मोमिन मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजता है तो उसके सवाब का मुझे इल्म नहीं, उसके सवाब का इल्म सिर्फ खुदा को है। कि जब कोई मोमिन दुरूद भेजता है तो उसके सवाब का इल्म मुझे नहीं बल्कि सिर्फ खुदा को मालूम है। और हमें और आपको ये तौफीक मिलती है सुबह और शाम कि हम अपने इन गुनाहगार होंठों से और मुंह से ये दुरूद निकालते हैं। लिहाजा हर दुरूद के बदले में, हर नेमत के बदले में हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि ये नेमतें हमसे सल्ब न की जाएं, चाहे दुरूद की नेमत हो, चाहे मजलिस की नेमत हो, और सबसे बढ़कर मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम की नेमत, अगर हम चाहते हैं कि हमसे सल्ब न हो तो जब भी हमें ये नेमत नसीब हो हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। एक मरतबा दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। हकीकत बंदगी के मौजू पर मुसलसल चंद रातों से गुफ्तगू हो रही है और इसी सिलसिले को आज मज़ीद कुछ आगे बढ़ाकर आपकी ज़हमत को तमाम करूँगा। मुख्तलिफ मराहिल का जिक्र हुआ। बंदे हकीकी की सिफ़ात में से एक सिफत ये है कि वो हर हाल में खुदा के ताबे रहता है। आप सबको मालूम है, आप सब जानते हैं कि इस निज़ाम में, इस कायनात में खुदा ने एक नज़्म रख दिया है, एक निज़ाम के ताबे ये कायनात चल रही है। इल्लत व मालूल और कानून इल्लियत के ताबे ये निज़ाम चल रहा है। और इस निज़ाम में खुदा की सुन्नतों में से एक सुन्नत यह है कि इंसान को आजमाता है। कुरान क्या कहती है? खुदा का इरशाद हुआ कि ए इंसान, खुदा की तरफ से जो तुम्हें नेमतें मिली हैं, आया तुम गुमान करते हो कि तुम्हें इम्तिहान नहीं किया जाएगा, तुम्हारी आजमाइश नहीं की जाएगी? ये नेमतें जो तुम्हें दी गई हैं, ये जिंदगी जो तुम्हें दी गई है, जिंदगी में तुम्हारी आजमाइश होगी ताकि देखा जाए
کہ عمل صالح کے اعتبار سے سب سے بہتر انسان کون ہے۔ بس یہ خدا کی سنت ہے کہ خدا ہمیں آزمائے گا، ہماری آزمائش ہوگی، ہمیں زندگی کے مختلف بحرانوں میں قرار دیا جائے گا، مختلف امتحانوں میں ہمیں قرار دیا جائے گا۔ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، ان دو مقدمات سے اور آخری مقدمہ بیان کر کے نتیجہ لینا چاہتا ہوں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب انسان کسی بحرانی صورت میں آ جاتا ہے، کسی بحرانی حالت میں آ جاتا ہے، تو خدا اپنا حکم اس سے نہیں اٹھاتا۔ خدا کا حکم تب بھی قائم ہے، چاہے انسان بحرانی صورتحال میں ہو، چاہے انسان عام صورتحال میں ہو، خدا کا حکم نافذ ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی ملازم کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، لیکن ایک مرتبہ اس پر بحرانی صورتحال آ جاتی ہے، کوئی بیماری آن پڑتی ہے، کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، وہ کماتا 10,000 ہے لیکن اس کا خرچہ 20,000 تک پہنچ جاتا ہے، تو کیا اس بحرانی صورتحال میں خدا کا جو حکم ہے کہ انسان مال حرام استفادہ نہیں کر سکتا، انسان حرام مال نہیں کھا سکتا، تو کیا اس بحرانی صورتحال میں خدا کا یہ حکم اٹھ جاتا ہے؟ نہیں محترم، خدا کا یہ حکم ہر حالت میں باقی ہے۔ یا مثلا کوئی جوان شرعی حوالے سے شادی نہیں کر پاتا اور جنسی اور شہوانی بحران میں قرار پاتا ہے، تو کیا اس صورت میں خدا کا حکم اس سے اٹھ جاتا ہے؟ کیا یہ غلط اور غیر شرعی طریقے سے اپنی شہوت کی آگ کو بجھا سکتا ہے؟ نہیں۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں ملیں گی۔ یہ فردی مثالیں تھیں۔ اجتماعی مثال لے لیجئے کہ جب کوئی معاشرہ، کوئی اجتماع خدا کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے، خدا کے حکم کو انجام دیتے ہوئے کسی بحرانی صورتحال میں پہنچ جاتا ہے، تو کیا اس معاشرے سے خدا کا حکم اٹھ جاتا ہے؟ ہمیں حکم ہوا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے، کن للظالم خصما وللمظلوم اونا کو بلند کیا جائے، اس نعرے کو بلند کیا جائے۔ معاشرے کو حکم ہوا کہ اس نعرے کو اور اس عقیدے کو اپنے وجود میں اپلائی کیا جائے، کسی معاشرے میں اپلائی کیا جائے، تو اگر یہ معاشرہ کسی بحرانی صورتحال میں قرار پائے تو کیا یہ حکم اٹھ جاتا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، خدا کا حکم ہر صورت میں باقی رہتا ہے۔ دراصل یہ انسانوں کے لیے امتحان ہے۔ آزاداری کا حکم ملا ہے ہمیں، تو کیا اگر آزاداری کی وجہ سے ہمیں چند شہید دینا پڑے تو کیا ماؤں کو، والدین کو یہ اجازت مل جاتی ہے کہ اپنے بیٹوں کو آزاداری سے روکے، جلسے اور جلوسوں میں شرکت کرنے سے روکا جائے؟ عام حالات میں تو ہر انسان دیندار نظر آتا ہے، عام حالات میں تو ہر شخص ان مجلسوں میں شرکت کرتا ہے، ان جلوسوں میں شرکت کرتا ہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جو ان امتحانات کی گھڑیوں میں سرخرو باہر آ جائے ان امتحانات سے۔ مومن اور شیطان دونوں کے لیے یہ بحرانی صورتیں امتحان کی منزل ہیں۔ شیطان انہی بحرانی حالات میں انسان کو جہنم کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر کوئی انسان کسی باریک دیوار کے اوپر سے گزر رہا ہو، اگر اسے ذرہ برابر بھی دھکا دیا جائے تو وہ گر جائے گا، لیکن یہ بحرانی صورت مومن کے لیے ایک بہت عظیم نعمت ہے کہ اگر ایک مومن اس بحرانی صورت سے صحیح و سالم باہر آ جائے تو ان مقامات پر پہنچ جاتا ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا جو اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں تو ایک مرتبہ درود بھیج کر آگے تشریف لائیے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والے محمد۔
تو یہ بحرانی صورتحال، یہ بحرانی حالات، بہت معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف دی، یہ بحرانی صورتحال انسان کو بہت عجیب مقامات تک پہنچا دیتا ہے۔ رجب علی خیاط کا تذکرہ کل رات بھی آیا اور آج رات بھی اس بزرگ ہستی کا تذکرہ کروں گا میں۔ رجب علی خیاط حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اس شہوانی بحران میں قرار پاتے ہیں، گناہ کی دعوت ملتی ہے، گناہ کے لیے آمادہ ان کو دعوت ملتی ہے، لیکن اس بحرانی صورتحال میں اگر انسان سرخرو ہو جائے، اپنے خدا سے توسل کرتا ہے، ایک عہد کرتا ہے خدا کے ساتھ، خدایا زندگی میں جو بھی تم نے کہا میں نے انجام دیا، آج میں ایک بات کہوں گا اور تم وہ کام انجام دو۔ کیا بات؟ خدایا میں تمہاری وجہ سے اس گناہ کو ترک کر دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں ایک شرط رکھتا ہوں۔ کون سی شرط؟ خدایا تم خود میری تربیت کرو۔ خدا کے اسماء میں سے ایک اسم رب ہے، رب کے معنی ہے تربیت کرنے والا۔ خدایا تم خود میرے استاد بن جاؤ، خدایا تم خود میری تربیت کرو، میں تمہاری وجہ سے یہ شہوت ترک کر رہا ہوں، شہوت کی آگ کو بجھا رہا ہوں، خدایا تم میری مدد کرنا۔ گھر سے باہر آ جاتے ہیں رجب علی خیاط، مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاہدہ کرتے ہیں رسول خدا کا، رسول خدا تشریف فرما ہے ان کے پاس۔ یہ واقعہ 25 سال کی عمر میں رجب علی خیاط کے لیے پیش آیا۔ توجہ چاہتا ہوں، 25 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جب رسول خدا کی خدمت میں سلام عرض کیا تو رسول خدا نے گلایا کرنا شروع کر دیا رجب علی خیاط سے کہ رجب علی خیاط آنے میں بہت دیر کر دی، نفس کے حجاب کو ہٹانے میں بہت دیر کر دی، 25 سال کی عمر ہے۔ جب 25 سال کی عمر میں مولا فرما رہے ہیں کہ آنے میں بہت دیر کر دی، تو ہم اور آپ اپنا حساب لگا لیں۔ 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن ابھی تک حجابوں کے اندر ہم قید ہیں، نفس کے حجاب کے اندر ابھی بھی قید ہیں، خواہشات نفسانی کے ابھی بھی تابع ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے۔ بس اگر ان بحرانی حالات سے انسان نکل جائے، اچھا اس بحرانی حالات سے کس طرح نکلیں ہم؟ کوئی بحرانی صورت آ جاتی ہے، قرآن اس کا حل پیش کرتا ہے، اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر سارے مسلمان قرآن کی اس ایک آیت پر عمل پیرا ہو جائیں تو سرفراز ہو جائیں گے، سرخرو ہو جائیں گے۔ کون سی آیت؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اگر کوئی شخص تقوی اختیار کر لے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، خدا اس کے لیے ایسے آزادی کا رستہ بنا دیتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں کرتا، جس کے بارے میں وہ سوچتا بھی نہیں، اس انداز میں خدا اس کے لیے ایک رستہ بنا دیتا ہے، اس انداز میں خدا اس کے لیے آزادی کا اعلان کرتا ہے۔ اور ہم چونکہ اس مادی دنیا میں بہت زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں، بچپن سے ہماری تربیت ہی اسی طرح ہوتی ہے کہ مادی وسائل کے ساتھ ہمیں زیادہ وابستہ کیا جاتا ہے، ہماری وابستگی مادی اسباب کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں ہمیں خدا سے زیادہ ان مادی سبب و اسباب پر اعتقاد ہے۔ ہم میں سے کتنے افراد جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس نیت سے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا، مجھے شفا کون دے گا؟
خدا شفا دے گا مجھے. ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ نسخہ استعمال کر لوں ڈاکٹر کا، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ دوا شفا دے گی، میں سمجھتا ہوں کہ میری بھوک یہ کھانا مٹائے گی، میری پیاس یہ پانی بجھائے گی. اسے کہتے ہیں شرک خفی. شرک کے بھی مختلف، جس طرح ایمان کے مختلف مراحل ہیں اسی طرح شرک کے مختلف مراحل. چونکہ ہماری وابستگی مادی اسباب کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، جب کسی بحرانی صورتحال میں ہم قرار پاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل اینڈ ہے ہماری زندگی کی، بالکل ہماری زندگی کا آخری مرحلہ ہے. درحال کہ خدا ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. گزرے ہیں تاریخ میں ایسے بہت سے افراد جو بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھاتے تھے لیکن ان کی بھوک نہیں ملتی تھی. بس عزیزان من، ہم جب بھی کوئی دنیائی کام انجام دیتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مسبب الاسباب خداوند متعال ہے. کس طرح حضرت موسیٰ کو دریا پار کروائی، کس طرح بحرانی حالات میں حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ وآلہ السلام کی مادر گرامی سے بہتان کو ہٹایا. ہم سمجھتے اگر ہم ہوتے ان مقامات پر تو سمجھتے کہ زندگی کا بالکل آخری حصہ ہے اور کوئی غلط اقدام کرنے میں لگ جاتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ان مادی اسباب پر ہے. ہم سمجھتے ہیں اگر مادی اسباب انتہا تک پہنچ جائیں تو یہ مادی اسباب باعث بن جاتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ بند ہو جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مادی اسباب خدا کے ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں. ہر چند گفتگو کے دوران ہم اس طرح کے الفاظ نہیں نکالتے، لیکن عمل سے جب عملی زندگی میں ہم عمل کرتے ہیں تو اس عقیدے کے تحت عمل کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو بہت سے افراد عزاداریوں میں آنے سے ممانعت کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی مارے جا رہے ہیں، وہ ہمیں مار رہے ہیں، لیکن خدا کا یہاں تصور نہیں. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے وظائف انجام دیں. ہمیں بہترین طریقے سے ہمارے وظائف انجام دینے چاہیے. حفاظتی حوالے سے، ہر حوالے سے ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اپنی ذمہ داری ہم انجام دیں اور اس کے بعد باقی سب خدا پر چھوڑ دیں. اسی کو توکل کہتے ہیں. بعض لوگ توکل سے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی سستی خدا پر ڈال دی جائے. مثلا نہیں پڑھتے، محنت نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم خدا پر توکل کریں گے. یہ توکل کا ایک غلط مفہوم ہے جو ہمارے ذہنوں میں وجود میں آیا ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا وظیفہ انجام دے اور یہ یقین رکھے کہ خدا کو اپنی خدائی کا طریقہ آتا ہے. ایک مرتبہ میں اپنے کسی دوست سے کسی آرٹیکل میں نے پڑھا کہ سورج کا وزن ہر سیکنڈ میں 10 لاکھ ٹن، ہر فی سیکنڈ میں سورج کا وزن کم ہو رہا ہے. فی سیکنڈ 10 لاکھ ٹن سورج کا وزن کم ہو رہا ہے. کسی دوست سے میں نے تذکرہ کیا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سورج خاموش ہو جائے گا تو اس وقت ہم کیا کریں گے. تو بہت عجیب جواب دیا مجھے. اس نے جواب دیا کہ ہم اپنی بندگی انجام دیں، وہ اپنی خدائی خوب جانتا ہے. ہمیں اپنی بندگی انجام دینی چاہیے، ہمیں عبد بننا چاہیے. اسے معلوم ہے کہ اس نظام کو کس طرح چلائے، سورج کے ساتھ چلائے یا سورج کے بغیر. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مادی اسباب نہیں ہوں گے تو اس وقت خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا. بس اگر کوئی بحرانی صورتحال آ جائے، ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے. ان بحرانی صورتحال میں خدا پر توکل کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہے. قرآن کی آیات کیا بتاتی ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں حضرت یوسف کا قصہ سب اتفاقی ہوا. اتفاق سے مسافروں کو پیاس لگی، اتفاق سے انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا، اتفاق سے وہ اس کنویں تک پہنچے.
اتفاق سے جس دن حضرت یوسف کو بازار میں بیچا جا رہا تھا، اتفاق سے عزیز مصر وہاں تشریف لائے. نہیں انسان، مسبب الاسباب خدا ہے. اگر خدا چاہے کہ کسی انسان کو نجات دے تو کس طرح حضرت یوسف کو نجات دی، کس طرح ان مسافروں کے اندر پیاس کی تڑپ پیدا کر دی، پانی کی تڑپ پیدا کر دی. کس طرح عزیز مصر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جا کر بازار سے غلام خریدے. افسوس کے ساتھ کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن تدبر و تفکر نہیں کرتے. اسی وجہ سے احادیث میں بیان ہوا کہ رب قاری قرآن والقرآن یلعنہم. بہت سے ایسے افراد ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں در حال کہ قرآن انہیں لعن کرتا ہے، ان پر لعنت بھیجتا ہے. کن افراد پر؟ جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اور یہی بات کہ جو شخص قرآن پڑھے، اکثر ہمارے ہاں یہ رسم بن گئی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پر ایک شخص کو مقرر کیا جاتا ہے، 3 دن اور 3 رات وہ شخص قرآن پڑھتا ہے. آیات اور روایات میں بیان ہوا کہ جب کسی بے عمل شخص کی قبر پر، جنازے پر قرآن پڑھا جائے، یہ اسے عذاب کی صورت میں، یہ آیات قرآن کے لیے عذاب بن جاتی ہیں. کیوں؟ بہت واضح سی مثال دوں گا کہ اگر انسان کوئی بڑا نقصان کر جائے تجارت میں، اور نقصان کرنے کے بعد بار بار انسان کو یاد دلایا جائے کہ تمہارے اتنے پیسے ڈوب گئے، تمہارے اتنے پیسے ڈوب گئے، تو یہ انسان حسرت کی آگ میں جل جائے گا. اسے بار بار جب یہ یاد آتا ہے کہ اپنے پیسوں کو بچا سکتا تھا، اپنے مال کو بچا سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں بچایا، تو جب بار بار اسے یاد دلایا جائے تو اس کا دل جلنے لگتا ہے. بالکل یہی صورت میت کے ساتھ ہے. ہم میتوں پر قرآن پڑھواتے ہیں لیکن یہ قرآن عذاب کی صورت میں اس میت پر نازل ہوتی ہے. کیوں؟ اسے حسرت ہوتی ہے. میت تق اللہ، اسے تقوی کے بارے میں جب سنایا جاتا ہے تو اسے حسرت ہوتی ہے کہ اس شخص نے تقوی کی اختیار نہیں کیا. جب اسے خدا کی بندگی کے آیات سنائے جاتے ہیں تو اسے حسرت ہوتی ہے کہ یہ خدا کا بندہ کیوں نہیں بنا، در حال کہ اس کے پاس مواقع فراہم تھے، اس کو مہلت دی گئی، اس کو صحیح و سالم زندگی دی گئی، اسے خدا کی طرف سے نعمتیں مل گئیں، لیکن پھر بھی اس شخص نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی سستی کی وجہ سے ان سب کو ضائع کر دیا. اور یہ حسرت کی آگ میں قیامت تک جلتا رہے گا. اور بعض بزرگان یہ بیان کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بھی خطرناک حسرت کی آگ ہے. جہنم کی آگ سے خطرناک حسرت کی آگ ہے کہ انسان، اور قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرت ہے کہ جس دن ہر انسان، مومن، گناہگار، سب وہاں حسرت کے شکار ہوں گے. گناہگار اس وجہ سے کہ کیوں ہم نے نیک عمل انجام نہیں دیا، اور مومن اس وجہ سے کہ کیوں ہم نے زیادہ عمل انجام نہیں دیا. عزیزان من، میں ہر رات اس بات پر بہت تاکید کرتا ہوں کہ یہی راتیں ہیں بدلنے کی، یہی ایام ہیں انقلاب لانے کے اپنے وجود میں. جب رسول ترک جیسا شخص بدل سکتا ہے، جب علی گنداوی جیسا شخص بدل سکتا ہے، تو ہم اور آپ بھی بدل سکتے ہیں. رسول ترک کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے. بس چند ایک مختصر عرائض اور آپ کے ذہنات کو تمام کروں گا. رسول ترک ایک بہت گناہگار شخص جس نے ہر غلط کام انجام دیا ہے. محرم کا مہینہ داخل ہوتا ہے، رسول ترک آتا ہے کہ مجلس میں شرکت کرے، لیکن منتظمین اسے روک دیتے ہیں. جنہوں نے اس مجلس کے انتظامات سنبھالے تھے وہ روک دیتے ہیں رسول کو اور کہتے ہیں رسول ترک اگر تم اس مجلس میں شرکت کرو گے تو لوگ نہیں آئیں گے کیونکہ تم ایک بہت برے شخص ہو. میں تم سے گزارش کرتا ہوں، تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مجلس میں نہ آؤ.
رسول جب یہ واقعہ سنتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اپنے مولا حسین کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ مولا میں آپ کے دروازے پر آیا تھا لیکن انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا۔ مایوس ہو کر بہت عجیب کیفیت میں رسول اپنے گھر جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ صبح جب ہوتی ہے، صبح سویرے اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ رسول جا کر دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے اسے رد کیا تھا، اسے باہر نکالا تھا مجلس سے، رسول کے دروازے پر آیا ہوا ہے اور رو رہا ہے اور منتیں کر رہا ہے رسول کی کہ رسول تم آج کے بعد تم مجلس میں ضرور شرکت کرنا، آج سے تم مجلس میں ضرور شرکت کرنا، یہ جملے کہہ رہا ہے اور اشک بہا رہا ہے۔ رسول پوچھتا ہے کس لیے؟ کل رات تو تم وہی شخص تھے کہ جس نے مجھے اجازت نہیں دی مجلس میں آنے کی، اب کس لیے مجھے دعوت دے رہے ہو؟ جب تک وجہ نہیں بتاؤ گے میں شرکت نہیں کروں۔ رسول جب کل رات میں سو گیا تو عالم رویا میں نے دیکھا کہ میدان کربلا مولا حسین کا خیمہ لگا ہوا ہے اور خیمے کے باہر ایک کتا حفاظت کر رہا ہے خیمے کی۔ خیمے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کتا مجھے اجازت نہیں۔ جب غور سے کتے کی طرف دیکھتا ہوں تو تم کتے کی شکل میں ہوتے ہو۔ جب یہ بات رسول سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں کہ مجھ جیسے بدبخت انسان کو مولا نے اپنے در کا جانور قبول کر لیا، میری یہ حیثیت کہ میں مولا کے دروازے کا کتا بن گیا اور رسول کے وجود میں ایک انقلاب آ جاتا ہے اور بعد میں رسول کا شمار عرفا میں ہونے لگتا ہے۔ جب مولا حسین کے صدقے میں یہ رسول جس نے ہر برائی انجام دی، اس کا وجود بدل سکتا ہے، اس کے وجود میں انقلاب آ سکتا ہے، تو ہمارے اور آپ کے وجود میں بھی آ سکتا ہے۔ جب علی گندابی کے وجود میں انقلاب آ سکتا ہے، علی گندابی اپنے اصحاب کے ساتھ، وہ بھی رسول جیسا ایک شخص، مسجد میں شراب پی رہا ہے، نعوذ باللہ، مسجد کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، علی گندابی تلوار ہاتھ میں فضول الفاظ اپنے منہ سے نکال رہا ہے، آ کر مسجد کا دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے ایک عالم کھڑے ہیں۔ اس عالم کو جانتا ہے، کس لیے آئے ہیں آپ یہاں؟ عالم جواب دیتا ہے کل صبح مجھے مجلس پڑھنی ہے۔ علی کہتا ہے کہ کیا آپ لوگوں نے مجلس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے؟ سال کے 12 مہینے آپ لوگ مجلس پڑھتے ہیں، ہر دن آپ لوگ مجلس پڑھتے ہیں، کیا مجلسوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے؟ عالم جواب دیتا ہے علی، یہ ایام دوسرے ایام سے مختلف ہیں۔ کیا اختلاف ہے، کیا فرق ہے ان ایام میں اور دوسرے ایام میں؟ علی، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جو ہی علی گندابی الفاظ سنتا ہے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ علی، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور تم شراب پی رہے ہو؟ اس عالم کو اندر بلاتا ہے، تلوار ہاتھ میں عالم کو کہتا ہے ابھی بیٹھ کر میرے لیے مولا حسین کی مجلس پڑھو، ابھی بیٹھ کر۔ یہ عالم کہتا ہے علی، مجلس پڑھنے کے لیے سامعین چاہیے، ممبر چاہیے، مجلس کا طور طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا۔ علی کہتا ہے اگر مجلس نہیں پڑھی، ویسے بھی بہت گناہگار ہو، ویسے بھی بہت گناہگار ہوں، تمہارا قتل کر دوں گا، ابھی بیٹھ کر میرے لیے مجلس پڑھو۔ ممبر نہیں، علی کہاں بیٹھوں؟ علی خود ممبر بن جاتے ہیں، جانور کی طرح چار پائے ہو کر عالم کو کہتے ہیں کہ میری پیٹھ پر بیٹھ جائے، پیٹھ پر بیٹھ کر مجلس پڑھو۔ یہ عالم کہتا ہے مجلس پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، مصائب پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ علی کے آنسو رواں ہیں، زمین تر ہو جاتی ہے علی کے آنسوؤں سے۔ توبہ کرتا ہے مولا عباس کے مصائب پڑھیں، تاکید کرتا ہے کہ مولا عباس کے مصائب پڑھے جائیں۔ علی آنسو بہا کر گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔
صبح جب یہ عالم آ کر مجلس پڑھتا ہے، مجلس کے بعد اعلان کرتا ہے کہ ایھا الناس، علی گندابی نے توبہ کر لی۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ علی اور توبہ کر لے، وہ شخص جو ہر گناہ انجام دیتا ہے وہ توبہ کر لے۔ ہاں علی نے توبہ کر لی۔ سب آ جاتے ہیں علی کے گھر کے باہر، دروازے پر دستک دیتے ہیں، علی کی زوجہ باہر آتی ہیں، علی کو بلاؤ۔ علی گھر پہ نہیں، کہاں گئے ہیں؟ کل رات بہت خراب حالت میں آئے اور اپنا سامان لے کر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ کربلا۔ اور فرمایا اگر میری توبہ قبول ہوگی تو کربلا میں ہوگی۔ اگر آپ اس وقت کربلا میں نہیں تو کربلا والوں کی طرف سے آپ کو دعوت ملی ہے، ان کی طرف سے ہمیں دعوت ملی ہے، ورنہ ہماری کہاں مجال کہ ان مقدس اور نورانی مجلسوں میں شرکت کریں۔ دعوت ملی ہے۔ علی کربلا پہنچ جاتا ہے، اپنے قلب کی سیاہی کو پاک کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، مولا کے ساتھ متوسل ہوتا ہے، کربلا سے نجف پہنچ جاتا ہے۔ آیت اللہ اصفہانی کے پیچھے صف اول نماز جماعت میں مسلسل شرکت کرتا ہے۔ نماز مغربین سے پہلے ایک رات آیت اللہ اصفہانی کو خبر ملتی ہے کہ کسی مجتہد کا انتقال ہو گیا ہے۔ آیت اللہ اصفہانی کہتے ہیں کہ مولا کے روزے کے دروازے کے بالکل ساتھ ہی قبر کھودی جائے تاکہ اس مجتہد کو وہاں پر دفن کیا جائے۔ نماز مغرب ادا کی جاتی ہے، دوبارہ آیت اللہ اصفہانی کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ وہ مجتہد دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ آیت اللہ اصفہانی فرماتے ہیں قبر کو بند نہیں کرنا، اس میں ضرور کوئی حکمت ہے، اس میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ نماز عشاء پڑھی جاتی ہے، نماز عشاء ختم ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے وقت مشاہدہ کرتے ہیں کہ علی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا، علی کا سر مسلسل سجدے میں ہے۔ جب علی کو ہلایا جاتا ہے تو ایک آواز بلند ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آیت اللہ اصفہانی فرماتے ہیں کہ اس شخص کو مولا نے دعوت دی تھی کہ اپنے پاس مولا اسے بلائیں اور اپنے جوار میں اسے جگہ دیں۔ پس جب علی گندادی کر سکتے ہیں، رسول ترک جیسے اشخاص یہ کام انجام دے سکتے ہیں تو ہم بھی دے سکتے ہیں۔ بس ایک انقلاب، ایک مضبوط ارادے کی ضرورت ہے۔ کئی راتوں سے میں مسلسل یہ تکرار کر رہا ہوں، شاید آپ بھی تک گئے ہوں کہ ہر رات ارادے کی بات ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ بعض باتوں کو ہم فوراً بھول جاتے ہیں اور بعض باتوں کو جس طرح کل رات بیان کیا کہ شیطان ہماری نظر میں بہت کم دکھاتا ہے ان باتوں کو کہ یہ کون سی باتیں ہیں، ارادہ ہر رات یہ بات تکرار ہوتی ہے۔ لیکن اتنی تکرار کے باوجود اگر ہم مضبوطی سے ارادہ نہ کریں تو واقعاً خدا کی پناہ ہو کہ اگر اسی طرح خسرت دنیا والآخرہ میں اس دنیا سے چلے گئے۔ بس چند جملے مسائل کے اور آپ کی ذہنات کو تمام کروں گا۔ محرم کے ایام، شب عاشور، صبح عاشور سب گزر جاتے ہیں، اصحاب شہید ہو جاتے ہیں، حبیب ابن مظاہر شہید ہو جاتے ہیں، مسلم ابن عوسجہ شہید ہو جاتے ہیں، جان شہید ہو جاتے ہیں، اور باری آتی ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی۔ مولا علی اکبر آتے ہیں بابا کی خدمت میں، بابا اذن جہاد دیجئے، بابا جانے کی اجازت دیجئے۔ بابا اجازت نہیں دے رہے۔ کیسے اجازت دے بابا کہ بابا کو معلوم ہے کہ یہ چاند کا ٹکڑا ایک دفعہ جب چلا جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ روایات میں بیان ہوا کہ سب سے آسان اور سہل جو اجازت دی وہ علی اکبر کو اجازت دی۔ جوان بیٹے کی جوانی کا داغ اٹھانا چاہتے ہیں مولا،
تصور کیجئے پیاس کی شدت، گرمی کی شدت. اکبر جیسا جوان آمادہ ہوتا ہے میدان میں جانے کے لیے، میدان میں جاتا ہے، میدان میں جاتا ہے، خوب جنگ کرتا ہے، لعینوں کو فنار کرتا ہے، ان ملعونوں کو فنار کرتا ہے، لیکن پیاس کی شدت غلبہ کر جاتی ہے، پیاس کی شدت غلبہ کر جاتی ہے. مولا علی اکبر پلٹتے ہیں خیموں کی طرف، پلٹتے ہیں خیموں کی طرف، بابا کے قریب آ جاتے ہیں، بابا کے قریب آ جاتے ہیں. بابا پیاس کی شدت غلبہ کر گئی ہے، بابا پیاس کی شدت غلبہ کر گئی ہے، برداشت نہیں ہو رہا، بابا پیاس کی شدت برداشت نہیں ہو رہی. بابا فرماتے ہیں، مولا حسین فرماتے ہیں، اکبر بیٹا پانی موجود نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، بس اکبر بیٹا کچھ اور صبر کر لو، ابھی نانا کے ہاتھوں سے سیراب ہو جاؤ گے، اور کوثر کے پانی سے سیراب ہو جاؤ گے. آج اکبر اگر چاہتے ہو پیاس بجھ جائے، اگر چاہتے ہو پیاس بجھ جائے، آ کر اپنی زبان میرے منہ میں رکھ لو. مولا علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، زبان باہر نکالتے ہیں، ایک مرتبہ زبان کو جب مولا کے منہ میں داخل کرتے ہیں فوراً زبان کو کھینچ لیتے ہیں. علی اکبر زبان کیوں کھینچ لی؟ بابا آپ کا منہ میرے منہ سے زیادہ خشک ہے. مولا دوبارہ رخصتی چاہتے ہیں، علی اکبر کو رخصت کرتے ہیں. حضرت علی اکبر آتے ہیں میدان میں، ایک مرتبہ میدان کی طرف روانہ ہے، میدان کی طرف روانہ ہے، دیکھتے ہیں پیچھے سے کوئی آ رہا ہے. حضرت علی اکبر محسوس کرتے ہیں پیچھے سے کوئی آ رہا ہے. ایک مرتبہ جب مڑ کر دیکھتے ہیں بابا حسین اکبر کا پیچھا کر رہے ہیں، اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. بابا پلٹ جائیے، بابا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ شاید مولا نے جواب دیا ہوگا، اکبر اگر تم جیسا تمہارا ایک بیٹا ہوتا اور وہ میدان کی طرف جاتا اور تمہیں یقین ہوتا کہ میدان سے پلٹ کر نہیں آئے گا، پھر میں تم سے پوچھتا اکبر بیٹے کے پیچھے کیوں جا رہے ہو، اکبر بیٹے کے پیچھے کیوں جا رہے ہو. حضرت علی اکبر جاتے ہیں، لعینوں کو منار کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک برچی آ کر مولا کے سینے پر پیوست ہو جاتا ہے اور آواز نکلتی ہے کہ بابا مدد کو آئیے، بابا مدد کو آئیے. مولا راوی کہتا ہے ہر شہید کے لاشے پر جب مولا پہنچتے تھے بہت تیزی سے پہنچتے تھے، لیکن جب اکبر کے لاشے پر پہنچنا چاہا، جب اکبر کے لاشے پر پہنچنا چاہا تو دو تین مرتبہ رستے میں گرے، دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے، رستے میں گرے، دوبارہ اٹھ کھڑے. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس خلیص عبادت اور توسل کو قبول فرما، ہماری آمادگی کے ساتھ ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، اسلام و مسلمین و تشیع کو سربلند فرما، کفر کفار و منافقین کو سرنگو فرما. مومنین و مومنات جو بھی حقوق ہمارے ملتمسین دعا جمع حاضر و مخصوصاً منتظمین جو بھی مشکلات رکھتے ہیں انہیں برطرف فرما، جو بھی حاجات رکھتے ہیں انہیں پورا فرما، جو بھی مریض رکھتے ہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. ہمارے گزشتگان کو مولا امام علی علیہ السلام اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ محشور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.